नाज़रीन, लेबनान से हिजबुल्लाह की तारीखी फतह की खबरें सामने आ रही हैं। 39 मरकावा टैंक्स को हिजबुल्लाह की जानिब से तबाह कर दिया गया है। सैकड़ों इजरायली फौजी जख्मी हैं और बहुत बड़े नंबर्स के अंदर इजरायली फौजियों और ऑफिसर्स और कमांडर्स की हलाकतों की जो कंफर्मेशन है वो भी आ रही है। आज हिजबुल्लाह की जुबानी जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स वहां से आ रही हैं वो आपके सामने रखेंगे। और नाज़रीन, तकब्बुर के साथ लेबनान में उतरने वाला इजराइल, अब जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स वहाँ से आ रही हैं, जो जिस तरह का इनका नुकसान वहाँ पर हो रहा है, जिस तरह इनकी जो मिलिट्री पावर है उसको तबाह करके रख दिया गया है, जिस तरह का जानी नुकसान इनका वहाँ पर हो रहा है, तो ये जंग नाज़रीन इजराइल को बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई है। और अब इजराइल के लीडरान, खास तौर पर नेतन्याहू के जुबान के ऊपर यह बात आ गई है कि दे आर गोइंग टू बी फॉल, यानी मुकम्मल खात्मे की बात पहली बार नेतन्याहू की जानिब से की गई है। अब पूरी सोसाइटी में इस वक्त जो पैनिक और फियर है वो हाईएस्ट लेवल के ऊपर पहुंच चुका है। वहां पर सबसे बड़ी डिस्कशन ये बनी हुई है कि अब इजराइल का सर्वाइवल क्या होगा। रेजिस्टेंस ने बहुत बड़ी कुर्बानियों के बाद ये सबसे बड़ी शिकस्त इजराइल को दी है और अब इजराइल जो है तमाम इतराफ से एक जो कंप्लीट डिफीट है उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो ये जो इजराइल में अब बातें खुलकर हो रही हैं और इजरायली जो लीडर्स हैं वो इस बात को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि दे आर गोइंग टू बी फॉल। तो इस बारे में भी तफसीली बात करेंगे। इराक के हमले हुए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना ने खुलकर स्टांस लिया है ईरान के हक में। बाकी जो तफसीलात हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम कई बार ये बात कर चुके हैं कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, जो जिस तरह की जंग लड़ी जा रही है, जिस तरह रेजिस्टेंस ने इस दीवार के अंदर छेद कर दिए हैं, हर महाज के ऊपर इजराइल को शिकस्त दी जा रही है, हर महाज के ऊपर उसको बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ रही है। तो ये इमारत एकदम से कोलैप्स करेगी। यानी बाहर से बेशक अब भी आपको ये इमारत मजबूत नजर आ रही है, रंगो रोगन वाली, जिसकी मजबूत अस्करी पार, जिसकी इकॉनमी, जिसकी दुनिया के ऊपर सुप्रीमेसी, जिसके साथ अमेरिका खड़ा हुआ, ये सारी चीजें बेशक सामने से नजर आ रही हैं, लेकिन इसकी दूसरी तरफ की असल हकीकत यह है कि इसकी बुनियादें हिला दी गई हैं। हम स्पेसिफिकली बात इस कॉलोनी की कर रहे हैं, हम बाकी सुप्रीमेसी और डोमिनेंस को छोड़ें, हम इस कॉलोनी की हद तक बात कर रहे हैं। तो इसकी बुनियादें जो है वो हिलाई जा चुकी हैं और इसीलिए ये अचानक से कोलैप्स होगी। जैसे बाकी कॉलोनीज जो दुनिया में कायम हुई, जब वो खत्म होती हैं तो कैसे अचानक से, मतलब सदियों के कब्जे भी बस बहुत जल्दी के साथ सिमट जाते हैं, बस मतलब बोरिया बिस्तर गोल करके वो चलते बनते हैं। क्योंकि काबिज होते हैं ना, तो काबिज को छुड़वाने में ज्यादा टाइम, जब वो सिलसिला शुरू होता है बड़े जल्दी के साथ। तो ये वाला मामला हम कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं कि ये इमारत कोलैप्स होगी, एक मुकम्मल तौर पर बस गिर जाएगी। अच्छा, अब इस दरमियान जो नेतन्याहू का बयान सामने आया है ये बहुत बड़ा इतराफ शिकस्त है। इस बयान के बाद अगर किसी को डाउट था तो वो भी दूर हो चुका है और सबको अब ये यकीन हो गया कि मतलब पूरी सोसाइटी, लीडरशिप, थिंक टैंक्स तो ये डिस्कस कर ही रहे थे, लेकिन जो सबसे मुतकब्बर शख्स है जिसकी वजह से जंग जारी है, जो कह रहा है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, आज उसकी जुबान से जुमले अदा हुए हैं, उनकी मुकम्मल तबाही हो सकती है। तो सबसे पहले इस सबसे बड़े बयान को हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद हिजबुल्लाह के जो बहुत बड़े हमले हुए हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पूरी सोसाइटी एक अपने सर्वाइवल की डिस्कशन है, यानी एक टॉप डिस्कशन उनमें यह बनी हुई है। अब उसी दरमियान जरा नेतन्याहू की जुबान क्या कह रही है। पहली बार उसने इस तरह की बात की है, इफ इजराइल फॉल्स अदर कंट्रीज विल फॉल विद अस। अगर इजराइल फॉल करता है तो फिर बाकी तमाम मुल्क जो हैं वो भी हमारे साथ फॉल कर जाएंगे। अच्छा, अब क्या, अच्छा अब आप देखिए कि अगर इजराइल फॉल करता है तो इसका मतलब देयर आर चांसेस कि इजराइल फॉल कर सकता है, यानी वो अपनी जुबानी इस बात को एडमिट कर रहा है कि इजराइल फॉल कर सकता है और इसी फिर बुनियाद पर वेस्ट से वो मदद मांग रहा है कि हम चूंकि जो है वो मुकम्मल तबाह होने जा रहे हैं तो इसलिए मदद करो। और हमारी मदद करना इसलिए जरूरी है कि अगर हम तबाह हुए तो सारे तबाह हो जाएंगे। लॉजिक वो ये पेश कर रहा है, लेकिन साथ एडमिट क्या कर रहा है कि हम तबाह होने जा रहे हैं। अब मुझे बताइए, अमेरिका, चीन, बरतानिया, फ्रांस, इंडिया, क्या ऐसा कोई मुल्क या कोई भी बाकी कंट्रीज को ले लें, क्या उनके लीडरान ये कहेंगे कि दे आर गोइंग टू बी फॉल और उनका जो मुकम्मल यहां से खात्मा होने जा रहा है? कोई कह सकता है इस तरह से? तो इजरायली लीडरान जो मतलब इस सारी तबाही के जिम्मेदार हैं और ये शख्स जो है वो जिम्मेदार है, अब अपनी जुबान से इस बात का एतराफ़ कर रहा है। देखें, इजराइल को नॉर्मल कंट्री तो नहीं है, एक नॉर्मल कॉलोनी तो नहीं है। 2000 साल से वो इस जगह पर आना चाह रहे थे
اور وہ اس کو ایک مکمل مذہبی عمل سمجھتے ہیں, ایک پروفیسی سمجھتے ہیں, اور پرومس لینڈ, چوزن پیپل, یہ ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں. اب وہ چوزن پیپل, وہ پرومس لینڈ, اور ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو ہے وہ فال کرنے جا رہے ہیں. یعنی ان کی بڑکے تو تھی کہ نیا مڈل ایسٹ, ایران کی تباہی, یمن کی تباہی, حزب اللہ کے ساتھ یہ کر دیں گے. اب جو اس سب ظلم کا جو ذمہ دار ہے وہ یہ بات کر رہا ہے. اور اس کو دوسرے اینگل سے یہ بھی سمجھیے کہ دیکھیں, چونکہ یہ سوسائٹی سے بات اوپر آ رہی ہے, یعنی سوسائٹی سے لیڈران کی طرف یہ بات شفٹ ہو رہی ہے. سوسائٹی ہے وہ ہر بندے کی وہاں پر ٹاپ ڈسکشن یہی ہے. لیکن نیتن یاہو تو وہ اس بات کو اپنی زبان سے ادا نہیں کر سکتا نا, کیونکہ وہ تو پھر ساری دنیا میں لکھی جائے گی. اب آپ کو تو نہیں پتا اسرائیلی سیٹلرز میں کیا ڈسکشن ہو رہی ہے اس وقت, وہ بیٹھے گھروں میں کیا ڈسکس کر رہے ہیں, شیلٹرز میں بیٹھے ہوئے کیا ڈسکس کر رہے ہیں. نیتن یاہو اس بات کو اگنور کر رہا ہے. نیتن یاہو نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں تو غزہ میں شکست ہو گئی, ہمارے تو اتنے فوجی مارے گئے. وہ کیوں کہے گا؟ وہ تو پھر اس کا دیکھیں, اگر اس کے لیول کے اوپر بھی یہ بات ایڈمٹ کر لی جائے تو پھر پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ باقی تمام ادارے, میڈیا, سیٹلرز, آرگنائزیشنز, وہ تو ساری رپورٹ جاری کر رہی ہیں. تو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں تو جیت رہا ہوں. اگر وہ بھی یہ کہنا شروع کر دے تو پھر پیچھے رہ کیا گیا؟ تو اب چونکہ سوسائٹی میں یہ ڈپریشن اس لیول کا بڑھ گیا ہے کہ اس کو یہ بات, اب مثال کے طور پہ میں ایک انالیسز آپ کے سامنے رکھتا ہوں, اس سے آپ کو یہ میری بات زیادہ کلیئر سمجھ آئے گی. نیتن یاہو اسپیک اباؤٹ دا فال آف اسرائیل. اب یہ دنیا کی ٹاپ ڈسکشن اس وقت ہے. دس مینس دیٹ ایوری زائنسٹ فیئر دا ڈینجر آف فالنگ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہر زائنسٹ کو یہ خوف ہے کہ دے آر گوئنگ ٹو بی فال. دے ہیو بین ٹاکنگ اباؤٹ دا کولیپس فار ڈیکیڈز اینڈ دا کولیپس از گریجول. کہ کولیپس کے حوالے سے تو دہائیوں یہ بات ہوتی رہی ہے کہ کیسے اسرائیل کا دفاع مضبوط کرنا ہے, کہ یہ کالونی کبھی ختم نہیں ہونی چاہیے. بٹ دا فال از سڈن. وہ کہہ رہا ہے کولیپس تو گریجول ہوتا ہے, اور جو فال کا لفظ ہوتا ہے اس کا مطلب تو ہوتا ہے کہ آپ فال کر جاتے ہیں, بس گر جاتے ہیں, کھڑے کھڑے جیسے آپ گرتے ہیں, وہ اچانک سے نہیں ہوتا. تو کولیپس اور فال میں بھی یہ فرق ہے کہ کولیپس پھر بھی گریجول ہوگا. جیسے میں اب کہہ رہا ہوں کہ اسرائیل کولیپس کی طرف جا رہا ہے, یعنی تمام اس کا ڈھانچہ تباہ ہونے کی طرف جا رہا ہے, آہستہ آہستہ کمزور ہو رہا ہے. لیکن یہ جو لفظ آج اس نے استعمال کیا ہے فال, تو پھر تو وہ فال مطلب اچانک بس ایسے وہ گر جائے گا. جیسے آپ سنتے نہیں ہیں کہ پرانی مختلف شہروں کے حوالے سے, ملکوں کے حوالے سے دے فال, مطلب قسطنطنیہ فال اور فلانا, مطلب کسی بھی شہر کا آپ نام لے لیں جہاں پر جنگیں ہوئی ہیں, تو وہ فال اسی طرح سے ہوتا ہے کہ وہ بس سمٹ جاتا ہے, مکمل طور پر تباہ ہو جاتا ہے. دا کرس آف دا 70 years was on their tongue day and night, and now their leader are talking about the fall. Contemplate the phrase deeply. Israel and its allies are in a great despair, great distress, and the wrath among themselves is severe. Victory is only matter of patience for an hour. Victory جو ہے وہ اب صرف کچھ صبر کے فاصلے کے اوپر جو ہے وہ کھڑی ہوئی ہے. اور نہ صرف اسرائیل بلکہ اس کے اتحادیوں کے اندر گریٹ ڈسپیئر, مایوسی اور خوف, اور اسرائیلی سیٹلرز کے اندر رات یعنی غصہ پایا جا رہا ہے کہ یہ اس وقت جو ہے وہ ہو کیا رہا ہے. تو بات ناظرین یہ ہے کہ ایک چیز ہو ہی نہیں سکتی تو اس کو ڈسکس کیسے کرنا. اور کوئی ملک کا سربراہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کا ملک تباہ ہونے جا رہا ہے؟ کوئی ملک کا سربراہ یہ بات کہہ سکتا ہے؟ اور وہ بھی حالت جنگ کے اندر. تو اس کا مطلب ایک ایسی تباہی ہے جو ان کو سامنے نظر آ رہی ہے. اسی لیے آج 13 مہینوں کے بعد ان کی زبان کے اوپر یہ الفاظ آ رہے ہیں. یعنی کسی ملک کا سربراہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ دے آر گوئنگ ٹو فال, اور وہ بھی حالت جنگ جب چل رہی ہو, 7 فرنٹس کھلے ہوں اور ساری دنیا کہہ رہی ہو کہ جنگ روکو, اور وہ کہہ رہے ہو نہیں میں تو جیت رہا ہوں, اور اچانک سے اس کی زبان پہ آ جائے کہ وہ تو تباہ ہونے جا رہے ہیں اور فوراً ان کی مدد کو پہنچا جائے. چونکہ ہم تباہ ہو گئے تو ساری دنیا تباہ ہو جائے گی. اب اس میں وہ جو ریجنل کنٹریز ہیں, عرب ملک ہیں, ان کو بھی کہہ رہا ہے کہ ہماری سائڈ پہ آ کر کھڑے ہو جاؤ, کیونکہ اس میں تمہاری بھی تباہی ہے. وہی ایرانین نیریٹو کہ ہم تباہ ہو گئے تو تمہیں ایران سے کون بچائے گا, وہی پرانا نیریٹو. ٹھیک ہے, تو یہ بہت بڑا ناظرین اعتراف شکست ہے. اور ان کے پاس اس وقت وہ کر کیا رہے ہیں؟ آپ صرف ان کی ملٹری اسٹریٹجی دیکھیے, صرف سویلینز کو جنگی جہازوں کے ساتھ ٹارگٹ کر رہے ہیں, ان کے جہاز آ رہے ہیں, بم گرا رہے ہیں. اس کے علاوہ مجھے بتائیے اسرائیل کی اچیومنٹ کیا ہے؟ اگر سویلینز کو اچیومنٹ شہید کرنا اچیومنٹ ہے تو پھر تو انہوں نے بہت اچیو کر لیا ہے. یہی ان کی ملٹری اسٹریٹجی ہے. اس تمام چیز کو چھپانے کے لیے وہ یہ ساری کر رہے ہیں. تو پچھلے جو 5-10 دنوں کی اتنی بڑی کیجویلٹیز ہیں اس نے یہ سارا امپیکٹ کیا ہے, اور اسرائیلی سوسائٹی میں ٹوٹلی صورتحال بدل گئی ہے. اور مزید جو کیجویلٹیز ہو رہی ہیں اس سے آپ دیکھیں گے کہ یہ صورتحال مزید یکسر بدلے گی. ابھی یہ خبر آ رہی ہے غزہ میں ایک کمپنی کمانڈر وہ ہلاک ہو گیا ہے. 9 دن پہلے
جو ایک 401 بریگیڈ کا کمانڈر مارا گیا تھا، اس کے ساتھ یہ زخمی ہوا تھا، اور 9 دنوں کے بعد آج یہ ہاسپٹل میں یہ مارا گیا ہے۔ تو ان کے کمانڈرز، ان کے افیسرز، فوجی، بڑی تعداد میں ان کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں۔ تو اس لیے ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اگر 10-15 دن یہی نمبرز اگر جاری رہے تو اسرائیل کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور وہ سرنڈر پر مجبور ہوگا۔ اب لیبنان سے اسی حوالے سے، چونکہ یہ ٹاپ ڈسکشن ہے، تو 2 سٹیٹمنٹ ان کی سنیے۔ The Israeli euphoria has gone and the shock of reality and the shock of awakening have come۔ کہ اسرائیلی یوفیریا یعنی وہ جو امیجینیشن والی فتح کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم مڈل ایسٹ کی یہ پار ہیں، کس کی جرات، یہ لیبنیز، یہ عربز، ان کے کیا مجال، یہ یمنیز، یہ ہمارے خلاف کھڑے ہوں گے، وہ امریکہ ہمارے ساتھ، وہ دنیا ہمارے ساتھ۔ تو وہ جو یوفیریا تھا، جیسے ہوتا ہے نا، آپ خواب میں سوئے ہوں تو اچانک سے آپ اٹھتے ہیں تو آپ ریالٹی دیکھتے ہیں، اچھا خواب تھا، تو اس یوفیریا سے وہ باہر آ رہے ہیں۔ لیبنان یہ کہہ رہا ہے، اور جو ریالٹی کا شوق ہے کہ اچھا ہم تباہ ہونے جا رہے ہیں، اینڈ دا شوق آف اویکننگ، اور وہ ان کو تباہی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو وہ نیند سے اب جاگ اٹھے ہیں کہ اچھا دیکھیں، آپ اسرائیلیوں کی سمجھیں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا ان کے لیے اس وقت کس لیول کا پینک ہے۔ کسی بھی ملک کے اندر اگر جنگ ہو جائے اور بے شک وہ ہار بھی رہے ہوں تو یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ ان کو اب یہ ملک چھوڑ کر جانا پڑے گا، لیکن یہاں یہ معاملہ مختلف ہے۔ یہاں پر ہار کا مطلب یہ ہے کہ ان کو یہاں سے لیو کرنا پڑے گا، تو لیو کریں گے تو کہاں جائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو یہ کوئی معمولی ایونٹ ہماری ہسٹری میں نہیں ہونے جا رہا ہے۔ 2000 سال پہلے ایسا ایک ایونٹ ہوا تھا جب یہ یہاں سے گئے، تو دوبارہ ان کا یہاں سے جانا یہ کوئی معمولی ایونٹ نہیں ہوگا، اس بات کو ذہن میں رکھیے۔ اس لیے باقی دنیا کے لوگ اگر ان کی جنگیں چل رہی ہوتی ہیں وہ کس طرح سوچ رہے ہوتے ہیں اور اسرائیلی اس وقت کس طرح سے سوچ رہے ہیں، یہ بالکل ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، کیونکہ ان کی ہار کا مطلب ان کو سب کچھ یہاں سے چھوڑ چھاڑ کر جانا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ لیبنان یہ کہہ رہا ہے کہ اب وہ یوفیریا سے اس وقت باہر آ چکے ہیں۔ The discussion in Israel began with the outcome of the war and Israel's ability to get out of the Lebanese mud according to their description۔ کہ اب اسرائیلی سوسائٹی میں اب یہ بہت مطلب ڈسکس ہونا شروع ہو گیا ہے بہت بڑے اسکیل کے اوپر کہ what are the outcome of the war۔ پہلے تو وہ کہہ رہے تھے غزہ بھی تباہ، وہاں پر کالونیز بنائیں گے، رجسٹریشن انہوں نے شروع کر دی، اور لیبنان کو بھی کہا کہ یہ بھی پرومس لینڈ کا حصہ ہوگا، یہاں پر بھی ہم اپنی سیٹلمنٹس بنائیں گے۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا اس جنگ کی تو آؤٹ کم کچھ اور ہی آنے والی ہیں۔ تو اب وہ وہاں پر بڑے لیول پر یہ مطلب سوسائٹی میں وائڈر اسکیل کے اوپر اور پھر لیڈرشپ اور تھنک ٹینک اور میڈیا کہ ہم تو لیبنیز مڈ کے اندر پھنسنے جا رہے ہیں، یعنی وہاں پر تو اس دلدل میں اب ہم پھنسنے جا رہے ہیں، وہاں سے کیسے نکلیں گے؟ یعنی نہ فتح حاصل کر سکتے ہیں تو پھر کیا منہ اٹھا کر واپس آ جائیں گے، شکست کھا کر سرنڈر کر کے واپس آئیں گے؟ تو دونوں صورتیں ان کے لیے تباہ کن ہیں۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال، جو ڈیفنس منسٹر اسرائیلی نے کہا کہ فورس ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، 13 مہینوں کے بعد لاکھوں فلسطینیوں نہتے لوگوں کو شہید کرنے کے بعد اب کہہ رہے ہیں کہ فورس ہر مسئلے کا حل نہیں ہے، تو یہ اعتراف شکست نہیں تو مجھے بتائیے اور کیا ہے۔ اس لیے میں نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ لیا ہے اس ایک بیان کے اوپر، لیکن یہ ایک بیان نہیں ہے، یہ اس 13 مہینوں کی شکست اور 75 سالہ جو جد و جہد ہے وہ اس ایک بیان کے اندر چھپی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ ریزسٹنس ہارنے والی نہیں ہے، اور یہاں کے لوگ اپنی آزادی کی ول کو توڑنے والے نہیں ہیں۔ اس میں ایک پوری تاریخ چھپی ہوئی ہے اس بیان کے اندر، کیونکہ وہ یہاں پر واپس جانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ یہاں گریٹر اسرائیل بنانے کے لیے آئے تھے۔ اب وہ جو منی اسرائیل ہے وہ بھی ان کو بچتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، اور جنگ بھی انہوں نے مسلط کی ہوئی ہے۔ دیکھیں جو ڈیفنس کر رہے تھے ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے، وہ تو بھائی لیبنان تو جنگ بندی چاہ رہا ہے، غزہ تو جنگ بندی چاہ رہا ہے، جنگ تو یہ امپوز کیے ہوئے ہیں، اور جب جنگ امپوز کرنے والے کہنے لگ جائیں کہ ہم فال کرنے جا رہے ہیں تو اس سے بڑی مجھے بتائیے کوئی شکست ہو سکتی ہے؟ تو ابھی بھی میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ میڈیا اس طرح سے چیزوں کو ہائی لائٹ نہیں کر رہا ہے جس طرح سے اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہونی چاہیے اور حقائق دنیا تک پہنچنے چاہیے کہ ریزسٹنس نے کتنی بڑی فتح یہاں پر حاصل کر لی ہے۔ یہ تاریخ کی سب سے بڑی جنگ یہاں پر اسرائیل سے لڑی جا رہی ہے، اور اسرائیل کو تاریخ کا سب سے بڑا نقصان جو اس کے مکمل تباہی کا ٹوٹل ڈیفیٹ اس کو دینے جا رہا ہے وہ اس وقت پہنچایا جا رہا ہے۔ تو یہ نتنیاہو کی جو سٹیٹمنٹ اور اس سے جڑی چیزیں اور اس کی ڈائمینشنز ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب ذرا آ جاتے ہیں اسی چیز کو لنک کریے جو حزب اللہ اس وقت کر کے آ رہی ہے۔ ناظرین بارڈر پر فل سکیل وار جاری ہے، فضائی حملے بھی فل سکیل لیول کے اوپر اور زمینی جنگ بھی فل سکیل لیول کے اوپر جاری ہے، لیکن وہاں پر سے انفارمیشن نہیں آ رہی ہے، انفارمیشن بہت کم ہے۔ جنگ فل سکیل ہے، انفارمیشن تھوڑی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا
کہ ایکچولی وہاں پر کس لیول کا کیا سکیل ہے, کیا معاملات ہیں. تو چونکہ اسرائیل والی سائڈ پر سینسرشپ ہے تو حزب اللہ کا انتظار کیا جاتا ہے, کیونکہ حزب اللہ ہر تیسرے چوتھے دن وہ تمام جو وہاں کی اپڈیٹس ہیں کہ پچھلے 3-4 دنوں کے اندر کیا ہوا ہے, کس طرح کے آپریشنز ہوئے, کتنا نقصان پہنچایا گیا, تو وہ شیئر کرتے ہیں. تو انتظار رہتا ہے سب کو کہ حزب اللہ کیا شیئر کرتی ہے, وہ 2-3-4 دن انتظار کیا جاتا رہا. تو آج حزب اللہ نے شیئر کیا ہے پچھلے 3-4 دنوں کی کاروائیاں اور اوورآل کتنا نقصان اسرائیل کو جو ہے وہ پہنچایا جا چکا ہے. تو انہی کی زبانی ذرا حقیقت جانتے ہیں. مکمل طور پر تباہی مچا دی ہے حزب اللہ نے. ایک تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے دنوں کے اندر جو انٹینسیفیکیشن ہے وہ بہت بڑے لیول پر رہی ہے, یعنی جس میں ہم گزر رہے ہیں اور پچھلے دنوں سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. پھر انہوں نے کہا جو فرنٹ ولیجز ہیں یہاں پر اسرائیلی فورسز نے تمام ولیجز کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی ہے. جو بارڈر کے اوپر بالکل چند میٹر کے اوپر فاصلے کے اوپر واقع ولیجز ہیں وہاں پر مطلب آپ 100 سے زیادہ ولیجز یا اس سے بھی زیادہ تعداد کہہ سکتے ہیں جہاں پر اسرائیلی فوج نے داخل ہونے کی کوشش کی ہے. The enemy army was unable to fully control or occupy any village on the forward edge. لیکن ہم نے اس طرح سے ریزسٹ کیا کہ وہ ایک بھی ولیج کو آکوپائی نہیں کر سکے. اس کے علاوہ ناظرین وہ بتا رہے ہیں کہ 145 کلومیٹر ڈیپ حملے وہ شروع کر چکے ہیں. 145 کلومیٹر ڈیپ انسائیڈ اسرائیل وہ حملے اس وقت کر چکے ہیں. اور انہوں نے بتایا ہے کہ 103 ڈرونز انہوں نے لانچ کیے ہیں جو ڈیپ انسائیڈ اسرائیل گئے. یعنی ہم ناردرن کی بات نہیں کر رہے 10 کلومیٹر 20 یہ 40-50 یہ نہیں, جو ڈیپ انسائیڈ ہیں 145 کلومیٹر یا اس کے راؤنڈ اباؤٹ 120. 103 ڈرونز, راکٹس میزائل اس سے الگ ہیں, لیکن یہ اسپیسیفک جو ڈرونز ہیں جو ایک ہی ڈرون جاتا ہے اور بڑی تباہی مچا کر آ جاتا ہے وہ 103 وہ لانچ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین بتا رہے ہیں کہ پچھلے 4 دنوں کے اندر دا ایئر ڈیفنس یونٹ کیریڈ آؤٹ 5 سرفیس ٹو ایئر میزائل لانچز آن اسرائیلی ایئر کرافٹس. جو اسرائیلی ایئر کرافٹس آئے ان پر 5 سرفیس ٹو ایئر میزائل فائر کر کے ان کو بھاگنے پر مجبور کیا ہے. اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں we continue to launch drones to the depth of 145 all the way to the southern suburbs of Tel Aviv. اور یہ جو ڈیپ انسائیڈ حملے جو 103 کیے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں. اور اب ذرا یہ والی خبر دیکھیے, حزب اللہ نے کنفرم کیا ہے کہ 90 اسرائیلی آفیسرز اور سولجرز مارے جا چکے ہیں. اور یہ ہم صرف زمینی جنگ کی بات کر رہے ہیں, یعنی جو گیدرنگز کے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں, جو باقی فضائی حملے وہ نہیں, وہ اسرائیلی جو لیبنان کی ٹیریٹری کے اندر داخل ہوئے ان کے سٹیٹ سے حزب اللہ بتا رہی ہے 90 اسرائیلی فوجی اور آفیسر جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں. 750 اس وقت زخمی, 750 جس میں کتنے کریٹیکل ہیں, کیا معاملہ ہے, کتنے اس میں مزید مارے جائیں گے. لیکن 1000 کے قریب کیجوالٹیز اسرائیل کی ہو چکی ہیں, وہ والی جو لیبنان کی ٹیریٹری کے اندر داخل ہوئے ہیں. ہم along the border settlements کی بھی بات نہیں کر رہے, ہم ڈیپ انسائیڈ تو ڈسکس ہی نہیں کر رہے. اب وہ آگے خود اس بات کا ثبوت دیں گے. This exclude the Israeli enemies losses in military bases, sites, barracks and settlements. اور یہ جو ہم نقصان بتا رہے ہیں یہ اس سے الگ ہے جو اسرائیلی بیسز پر ہو رہا ہے, جو اسرائیلی ملٹری سائٹس پر ہو رہا ہے, جو بیرکس میں ہو رہا ہے اور جو سیٹلمنٹس کے اندر ہو رہا ہے. یہ نقصان اس سے الگ ہے. یہ صرف وہ نقصان ہے 750 انجرڈ ہوئے ہیں جو لیبنان کے ٹیریٹری کے اندر داخل ہیں. مجھے بتائیے کہ بھائی اگر وہ سروائیو بھی کریں گے تو معذور ہو کر سروائیو کریں گے, کسی کی ہاتھ کسی کا پاؤں, اس طرح کے معاملات. اور جیسے آج ابھی وہ کمپنی کمانڈر مارا گیا 9 دنوں کے بعد, تو اس طرح کتنے ہیں کہ جو کریٹیکل انجرڈ تھے اور وہ بعد میں مارے جائیں گے 9 دنوں بعد, 10 دنوں بعد, 2 دنوں بعد. تو اتنی کتنی تعداد ہوگی, 100 بھی ہو سکتی ہے, 200 بھی ہو سکتی ہے, 400 بھی ہو سکتی ہے جو مزید مارے جائیں. 750 کو مطلب ہٹ کیا ہے انہوں نے اور 90 تو مارے جا چکے ہیں. تو آپ اندازہ کریں مطلب اتنا تکبر کے ساتھ یہ اترے تھے کہ یہ ہم جائیں گے اور ایسے لیبنان کو اپنے قبضے میں لے لیں گے. تو میں آپ کو بتاؤں کوئی اسلامی دنیا نہیں بچا سکی ہے, کوئی اسلامی دنیا نہیں آئی ہے فلسطین کے لیے, نہ لیبنان کے لیے آئی ہے. یہ سب باتیں ہیں صرف اور صرف ریزسٹنس ہے جس نے اسرائیل کو کاؤنٹر کیا ہے اور اسرائیل کو مکمل تباہی کی طرف دھکیلا ہے. اس میں اگر کسی کا کریڈٹ ہے تو صرف اور صرف ریزسٹنس کا ہے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ جو اب عرب بلاک چینج ہو رہا ہے یہ تو اب چینج ہو رہا ہے نا, ان کے پاس کوئی سپیس نہیں بچی ہے. وگرنہ یہ باب ووڈورڈ کی کتاب آئی ہے, اس میں ذرا پڑھیں کہ کیا یہ باتیں کرتے رہے ہیں مزاحمتی تحریک کے بارے میں, ریزسٹنس کے بارے میں. یہ چاہتے تھے کہ ریزسٹنس ختم ہو. ان کی اسرائیل کے ساتھ کیا گٹھ جوڑ تھا, کس ملک کا کون سا انٹیلیجنس چیف اسرائیلیوں کو کیا انفارمیشن ریزسٹنس کے حوالے سے دیتا رہا, یہ سارا کچھ چھپا پڑا ہے. یہ کتاب آئی ہے
بہت فیمس ہے اس وقت، بیسٹ سیلر اس وقت بن گئی ہے، اس میں یہ سارے ان کے کرتوت لکھے ہوئے، تو ان کے پاس تو سپیس نہیں بچی ہے۔ اصل جو کریڈٹ ہے نا وہ ریزسٹنس کا ہے، جس نے ان کے سارے منصوبوں کو ناکام بنایا ہے۔ تو اتنی بڑی جانی نقصان اسرائیل کو کبھی برداشت نہیں کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ وہ بتا رہے ہیں کہ 3 ہرمیز 450 ڈرونز انہوں نے گرائے ہیں اور پچھلے 4 دن میں، اور 1 ہرمیز 900 ڈرون انہوں نے گرایا ہے۔ اس کے علاوہ 38 مرکاوا ٹینکس، 4 ملٹری بلڈوزرز، 1 ہموی اور 1 پرسونل کیریئر ان کی جانب سے تباہ کیا گیا ہے۔ اور یہ 38 مرکاوا ٹینکس انہوں نے تباہ کیا، اور ابھی کچھ دیر پہلے، یہ آدھا گھنٹہ پہلے 39واں مرکاوا ٹینکس حزب اللہ نے تباہ کر دیا ہے۔ حزب اللہ ڈسٹرائز 39 مرکاوا ایز ڈرون سویم پوزیشنز آف ٹروپس، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس وقت جب وہ، اور ابھی جو تازہ ترین کچھ دیر پہلے کی جو مزید سٹیٹمنٹس بھی جاری ہو گئی ہیں، اس میں المادین رپورٹ کر رہا ہے کہ جو الخیام کا ایریا ہے، یہاں پر جو کنفرنٹیشن ہے وہ جاری ہے، coinciding with the new attempts by occupation forces to advance۔ اسرائیلی فوج یہاں پر آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے، یہاں پر کلیشز ہو رہے ہیں۔ military helicopters are transferring casualties to hospitals following clashes in خیام in southern Lebanon۔ تو خیام پر مزید کیجوالٹیز ہوئی ہیں اور اسرائیلی ہیلی کاپٹر ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر رہا ہے۔ اچھا، فضائی حملوں کی ذرا آپ تفصیلات دیکھیے۔ 140 راکٹس ابھی فائر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ دفنا، ہیک شریم، کفار، کبوز، شعار، یشوف، بہت ساری سیٹلمنٹس ہیں جہاں پر ڈرونز داخل ہوئے ہیں۔ 3 راکٹس فیل ان سفید۔ پھر نہاریہ کے اندر جو سیٹلمنٹس ہیں وہ انڈر اٹیک ہیں۔ یہ ساری وہی ہیں جن پر حزب اللہ چاہتی ہے کہ ایویکویٹ کریں فوری۔ پرسن انجرڈ ان نہاریہ آفٹر ڈرون ایکسپلوڈز ان دا سٹی، انجریز ہو رہی ہیں۔ راس النقورہ میں جو نیول ان کی سائٹ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایترون کا جو علاقہ ہے وہاں پر بہت بڑا اٹیک ہوا ہے ود لارج سوسائڈ بمبر انفلکٹنگ کنفرمڈ انجریز آن دیم۔ ایترون میں تازہ ترین کچھ دیر پہلے یہ اٹیک ہوا ہے لارج سوسائڈ بمبرز کے ساتھ۔ پھر ابھی عراق کی جانب سے اشکلون پر اٹیک ہوا ہے۔ عراق نے وہ ساحل سمندر کے پاس اشکلون پر جو ہے وہ اہم ترین اٹیک کیا ہے۔ سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا ہے اور بھرپور سپورٹ ایران کی، اسرائیل کی مذمت چائنا نے بڑے سخت الفاظ میں۔ انہوں نے کہا جی وی کنڈیم دا اسرائیلی اگریشن آن دا ایران اینڈ وی وارن آف سیریسنس آف دا سچویشن ان دا مڈل ایسٹ۔ ہم خبردار کر رہے ہیں اور ہم پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں جو اسرائیل نے اگریشن دکھایا ہے۔ یو کے پرائم منسٹر کا بیان سامنے آیا کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو اٹیک ایران ان سیلف ڈیفense۔ چائنا کہہ رہا ہے کہ نو دس از اگریشن اینڈ وی کنڈیم دس۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا بدل رہی ہے اور ان کا بیانیہ اتنا مطلب کہ دیوالیہ پن ہے اس بیانیے کے اندر کو ان کے اپنے لوگ اس کو بائے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دنیا کو جو بدلنے جا رہے ہیں چائنا، رشیا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل غلط کر رہا ہے۔ چائنا کے اچھے تعلقات اسرائیل کے ساتھ، آج وہ کہہ رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے۔ دنیا تبدیل ہو رہی ہے۔ الجیریا، ٹوڈے وی فیس آر ریجنل کنفلکٹ ود ڈینجرس گلوبل کانسیکوینسز۔ ہم ایک ایسے کنفلکٹ کو فیس کر رہے ہیں جو گلوبل کانسیکوینسز لے کر آئے گا۔ یہ صرف ہماری باتیں نہیں ہے کہ یہ گلوبلی سب کو تباہی بھگتنا پڑیں گی، وہ سارے ممالک خود اپنی زبانی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ گلوبل کانسیکوینسز یہاں سے آنے والے ہیں اگر اس کو نہ روکا گیا۔ یہ اس وقت کی تازہ ترین تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔